खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। उसके दूसरे बाप में से हम सब सुनेंगे। उस वक्त यहूदा के बैतलहम में जब यीशु पैदा हुआ तो देखो, मशरक के कई मजूसियों ने यरूशलेम में आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हमने मशरक में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। जब हेरोदिस बादशाह ने ये सुना तब वो और उसके साथ तमाम यरूशलेम घबराया। तब उसने सब सरदार काहिनों और कौम के फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह कहाँ पैदा होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूँ लिखा है कि बैतलहम यहूदा की सरजमीन, तू यहूदा के रईसों में हरगिज़ कमतरीन नहीं, क्योंकि तुझ में से एक हाकिम निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। तब हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा कब दिखाई दिया था, और ये कहकर उनको बैतलहम में भेजा कि जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, और जब उसे पाओ मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उससे सजदा करूं। वो बादशाह से ये सुनकर रवाना हुए, और देखो वो सितारा जो उन्होंने मशरिक में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर आकर खड़ा हो गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर में दाखिल होकर उस बच्चे को उसकी माँ मरियम के साथ पाया और उसके आगे गिरकर उससे सजदा किया, और अपने डब्बे खोल कर सोना और लोबान और मुर उसे नज़र गुजराना, और ख्वाब में आगाही पाकर कि हेरोदिस के पास ना जाएं, वो दूसरी रात से अपने मुल्क को वापस चले गए। अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मसीह खुदावंद मेरे अज़ीज़ों, हम सबको पता है कि हम सर्दी के मौसम में हैं और सर्दी काफ़ी है, तो आए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाते हैं। ये तालियां बुनियादी तौर पर उन तमाम लोगों के लिए है जो आज के दिन को, आज की खुशी को बड़े जोश के साथ मनाते हैं, क्योंकि आज का दिन यकीनी तौर पर बहुत ही अहमियत का अमल है। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के बाद आज खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने, खुदावंद यीशु मसीह के सामने खुदावंद यीशु मसीह को मिलने मजूसी आते हैं, बादशाह आते हैं, और वो आकर यीशु को सजदा करते हैं, यीशु के आगे अपने नजराने पेश करते हैं। और ये बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ईद है, जिसमें वाज़ेह तौर पर हम सबको ये पैगाम दिया जाता है कि हमने अपने आप को इन मजूसियों की मानद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए जाना है, यीशु मसीह की इबादत करने के लिए जाना है, यीशु मसीह की बंदगी करने के लिए जाना है। आज की जो ईद है इसको ईद ज़हूर भी कहते हैं। इटालियन ज़ुबान में इस ईद को एपिफानिया और लातीनी ज़ुबान में एपिफानियुस कहते हैं, जिसका मतलब है ज़हूर, ज़ाहिर करना। आज बुनियादी तौर पर खुदा अपने बेटे का जलाल हम पर ज़ाहिर करता है, और जलाल क्या ज़ाहिर करता है? वाज़ेह तौर पर इस बात का इकरार किया जाता है, इस बात को हमारे सामने पेश किया जाता है कि जो यीशु मसीह, जो बच्चा यीशु पैदा हुआ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए नहीं, ये यहूदा के लोगों के लिए नहीं, ये इसराइल के लोगों का बादशाह नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया का बादशाह है। सारी दुनिया इसके आगे झुकती है, सारी दुनिया इसके आगे अपने आप को पेश करती है। और मेरे अज़ीज़ों, आज की जो पहली तलावत हमारे सामने पेश की गई है, ये वाज़ेह तौर पर इशाया नबी की किताब उसके 60वें बाब में से ली गई है। इशाया नबी की जो किताब है ये बहुत खूबसूरत है। इशाया नबी ने यीशु मसीह की मुनादी, यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ, यीशु मसीह के बारे में ऐसी बातें बताई, ऐसी पेशन गोइयाँ की कि लोग उसको 5वां अंजील नबी समझते हैं।
اس کا مطلب یہ نہیں کہ اشعیاء نے بھی اپنی انجیل لکھی، لیکن اشعیاء کی منادی میں، اشعیاء کی پیشن گوئیوں میں، اشعیاء کی باتوں میں، اشعیاء نبی کے کلام میں یسوع مسیح کی موجودگی، یسوع مسیح کو اس نے 700 سال پہلے اتنے قریب سے دیکھا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کا ہم اثر ہے، یسوع مسیح کے ساتھ رہ کے یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اس نے جو یسوع مسیح سے متعلق منادی کی، یسوع مسیح سے متعلق کلام سنایا، لوگ اس کلام کو بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اشعیاء نبی کی کتاب جو ہے اس کے ٹوٹل 66 باب ہے، 66 چیپٹرز ہیں، اور اشعیاء نبی کی آج جو تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے یہ اشعیاء نبی کی کتاب کے 60ویں باب میں سے ہے، 60واں باب۔ اور 60واں باب جو ہے یہ واضح طور پر ہم سب کو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس بات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جس میں اسرائیل کے گھرانے کی بحالی کے لیے، اسرائیل کے لوگوں کی دوبارہ سے نئی زندگی کے لیے خداوند یسوع مسیح خدا موجود ہوگا۔ اشعیاء پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ اشعیاء نبی کی کتاب کے پہلے سے لے کے 43ویں باب تک، 39 فرسٹ چیپٹر سے لے کے 39 چیپٹر تک اشعیاء نبی جلاوطنی کی بات کرتا ہے، جلاوطنی سے پہلے کے حالات و واقعات بتاتا ہے۔ اس کے بعد 40ویں باب سے لے کر 55 باب تک اشعیاء نبی جلاوطنی میں لوگوں کے لیے تسلی کا پیغام بتاتا ہے کہ لوگوں کو تسلی دی جائے، میری امت کو تسلی دو، لوگوں کو تسلی دو۔ اور اس کے بعد 56 باب سے لے کر 66 باب تک جلاوطنی کے بعد خدا کا وعدہ، اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ خدا جو مہربان ہے، وہ خدا جو ہدایت کرتا ہے، وہ خدا جو رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ابھی ہم اسیری میں ہیں، یقیناً ابھی ہم جلاوطنی میں ہیں، لیکن اس کے بعد خدا ہمیں بحال کرے گا، خدا ہمیں نئی وعدے کی سرزمین کی طرف لے کر جائے گا، خدا ہمیں بابل کی جلاوطنی سے واپس اپنے لوگوں میں، اپنے ملک میں لے کر آئے گا۔ میرے عزیزو، اسی کے ساتھ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مجوسی تھے، یہ مجوسی کون ہے؟ آج ہم مجوسیوں کی عید مناتے ہیں، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ مجوسی ہے کون تھے؟ کون تھے یہ مجوسی؟ ان کا کیا کردار تھا؟ تاریخ میں کہاں کہاں پر مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے، اور ان مجوسیوں نے کیوں یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے تحائف پیش کیے؟ کیوں انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ یسوع مسیح کو سجدہ کیا جائے، یسوع مسیح کے آگے جھکا جائے؟ میرے عزیزو، مجوسی جو تھے سب سے پہلے بنیادی طور پر امیر لوگ تھے، ان کے پاس کثرت سے دولت تھی، ان کا تعلق مشرق سے تھا، اور بہت سے بائبل مقدس کے جو مفسرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق فارس سے تھا، فارس، پرشیا، وہاں سے یہ مجوسی آئے، دولت سے لیس تھے، دولت کثرت سے تھی، روانی سے تھی، اور اس دولت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیا۔ اور میرے عزیزو، دولت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اس دولت کا اچھا استعمال کیا۔ دولت ہونا، دولت کی کثرت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دولت کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے، اس کے اوپر ہمارا حساب ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی دولت کا استعمال اچھے کاموں میں کیا، نیک کاموں میں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ماہر نجوم بنایا، اپنے آپ کو ماہر فلکیات بنایا۔ انہوں نے چاند ستاروں کی جو روشنی ہے، چاند ستاروں کی جو موومنٹ ہے، ان کی جو پوزیشننگ ہے، اس کے بارے میں سٹڈی کرنا شروع کی، اس کے بارے میں ریسرچ کی، اور انہوں نے اپنی اس ریسرچ کے ذریعے ان کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ جب انہوں نے اس ستارے کو دیکھا جو آج انجیل مقدس میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا کہ انہوں نے مشرق میں ایک ستارہ دیکھا، اور جیسے ہی انہوں نے وہ ستارہ دیکھا، اس کی چمک، اس کی روشنی ان کے دلوں میں آ گئی، ان کے دل اس روشنی سے منور ہو گئے، اور انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہم جا کر اس واقعے کو دیکھیں، اس بات کو دیکھیں جو ہونے والی ہے۔ اور یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ایک قافلے کی صورت میں مختلف چیزیں اکٹھی کر کے اسرائیل کے بادشاہ کو اس ستارے کی روشنی میں اس طرف چل دیے۔ میرے عزیزو، یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا۔ پرانے وقتوں میں بہت سے ماہر فلکیات ہوتے تھے، بہت سے ماہر نجوم ہوتے تھے، لیکن انہی لوگوں نے کیوں یہ محسوس کیا کہ اسرائیل کے بادشاہ کے پاس جا کر اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے آگے جا کے بات کی جائے؟ باقی جو ماہر نجوم تھے ان کو کیوں نہیں کوئی فرق پڑا؟ ان کو کیوں نہیں اس بات نے انتشار دلوایا، اس بات نے ان کو ایکسائٹ کیا کہ ہم بھی جا کر سجدہ کریں؟ میرے عزیزو، یہ بات بہت اہم ہے، سمجھنے والی ہے، یہ ایک بہت بڑا بید ہے جس کو بہت سے بائبل مقدس کے مفسرین
بیان کرتے ہیں۔ وہ واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مجوسی ہمارے سامنے آئے، 3 مجوسی، ہم کیونکہ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں اور بائبل مقدس میں، انجیل مقدس میں، مقدس متی اس کے دوسرے باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کئی مجوسی آئے، وہاں پہ کہیں نہیں ذکر ہے کہ 3 مجوسی آئے۔ یہ ہم روایتاً طور پر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے 3 تحائف پیش کیے، سونا، مر اور لبان، اس لیے یہی سمجھا جاتا ہے کہ مجوسی بھی 3 ہی تھے۔ لیکن لکھا ہے کہ کئی مجوسیوں نے آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کیا۔ اب یہ مجوسی فارس سے آئے ہیں، یہ مجوسی مشرق سے آئے ہیں، اور میرے عزیزو ہم سب کو پتہ ہے جو بائبل مقدس کی اسٹڈی کرتے ہیں، بائبل مقدس کو جانتے ہیں کہ سن 721 میں شمالی سلطنت جو ہے اس کا زوال ہو جاتا ہے، سامریہ کی جو حکومت ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سن 587 میں 587 میں جنوبی جو سلطنت ہے اسرائیل کی اس کا بھی زوال ہو جاتا ہے، یروشلم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، نبوکد نصر آتا ہے، ہیکل کے برتنوں کو، ہیکل کو تباہ کر کے لے کر چلا جاتا ہے اور لوگوں کو جلاوطنی کے اندر لے جاتا ہے، لوگ اسیری میں چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر خدا کے نام کو دوبارہ سے ریوائیو کرتے ہیں، لوگوں کو متحرک کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور ان میں ہمارے سامنے بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دانیال نبی ایک دانشور تھا جو کہ بابل کے سیری کے دوران اس کو خدا نے یہ فضل بخشا کہ وہ بادشاہ کے محل تک پہنچا۔ اسی طرح ہمارے سامنے زروبابل کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ ہیکل کا تعمیر کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہمارے سامنے عزرا کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ شریعت کا ایک استاد ہے، اور اسی طرح ہمارے سامنے نہیمیہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ یروشلم شہر اور امت کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد 539 میں 539 میں جب فارس کے بادشاہ کورش نے ایک فرمان جاری کیا اور اس نے کہا کہ سارے لوگ واپس اپنے اپنے ملکوں میں چلے جائیں، جہاں سے یہ لوگ اسیری کر کے آئے تھے یہ واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں، اس ملک میں اب ان کو رہنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے ملک میں جائیں، وہاں پر جا کر ہیکل کو تعمیر کریں، وہاں پر جا کر لوگوں کو بحال کریں، لوگوں کو دوبارہ سے موٹیویٹ کریں، لوگوں کو خدا کی بندگی کی طرف لے کر جائیں۔ اور ان لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، زروبابل کا، عزرا کا، نہیمیہ کا، ان کی کتابیں بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ جو بائبل مقدس کو جانتے ہیں، بائبل مقدس کے شوقین ہیں، وہ ضرور جا کر ان سارے باتوں کو پڑھیں۔ میرے عزیزو، بہت سے لوگ، یہ بات غور طلب ہے، بہت سے لوگ اس زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ضرور ہے کہ ہم واپس جائیں اور اسرائیل میں جا کر سچے خدا کی منادی کریں، سچے خدا کی بندگی کریں۔ اور میرے عزیزو، لیکن ان میں سے کچھ ایسی فیملیز تھیں، کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ وہاں پر ویل سیٹلڈ ہو گئے تھے، وہاں پر ان کی جائیداد تھی، ان کی زمینیں تھیں، امیر لوگ تھے، مذہب ان کا وہی تھا، مذہب نہیں انہوں نے چھوڑا، لیکن وہاں کے کلچر میں، وہاں کی سوسائٹی میں، وہاں کی روایات میں، ٹریڈیشنز میں رچ بس گئے تھے، اور ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم واپس جائیں، بلکہ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم یہاں پر رہ کر ہی کلام کی عبادت کریں گے، شریعت کی کتاب کو پڑھتے رہیں گے، اور شریعت کی اس کتاب کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان میں مضبوط رکھیں گے۔ اور یہ جو مجوسی آتے ہیں، حیرانی کے طور پر بہت سے بائبل مقدس کے جو مفسرین ہیں، جو عالم دین ہیں، جو تھیولوجینس ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو مجوسی تھے یہ انہی لوگوں کی نسل میں سے تھے جو وہاں پر رہ گئے تھے، لیکن چونکہ وہ اشعیا نبی سے واقف تھے، خدا کے کلام سے پڑھتے تھے، شریعت کی باتوں کو پڑھتے تھے، ان کو تھوڑے تھوڑے ہنٹ تھے کہ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل کا بادشاہ پیدا ہوگا، ایک وقت آئے گا جب اس دنیا کا نجات دہندہ آئے گا، ایمانویل پیدا ہوگا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ اسی بات کو ڈھونڈنے کے لیے، اسی بات کی تلاش میں یروشلم کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کو شورٹی نہیں تھی کہ بچے نے کہاں پیدا ہونا ہے، اسی لیے وہ جا کر بادشاہ کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں تو بتا، ہم تیرے پاس آئے ہیں، تو بتا کہ یہ جو بادشاہ جس کا ہم نے ستارہ دیکھا ہے، جس نے پیدا ہونا ہے، یہ کون ہے، کہاں پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ یہ بادشاہ پیدا ہونے کو ہے، تو ہماری رہنمائی کر، ہماری اس تحقیق میں، ہماری اس ریسرچ میں جو کہ ہم نسل در نسل کر رہے ہیں، جو نسل در نسل ہمارے تک کلام پہنچا ہے، اس تحقیق کو تو ہمیں کنفرم کر کے بتا، کیونکہ تو اس ٹائم یہاں پر ہیرودیس بادشاہ ہے، تو اسرائیل کے اندر ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ نبیوں کے صحائف کے ذریعے تحقیق لگوا کر ان کو پتا چلتا ہے
کہ یہ بادشاہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ یہ لوگ بنیادی طور پر ان لوگوں میں سے آئے تھے جو کہ وہاں پر جلاوطنی کی صورت میں گئے تھے، اور ان کا یہاں پر آنا، یسوع مسیح کے آگے سجدہ کرنا، یسوع مسیح کے بارے میں تحقیق کرنا، جاننے کی کوشش کرنا، واضح طور پر ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت میسیج ہے۔ اور میسیج یہ ہے کہ اب یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کی منادی صرف ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل میں رہتے ہیں، جو یہودا میں رہتے ہیں یا جو یروشلم میں رہتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح کا کلام، یسوع مسیح کی بشارت، اس کی منادی ساری دنیا کے لیے، سب کے لیے، سارے اس میں شامل ہیں۔ کوئی بھی اس منادی کے دائرے سے، کوئی بھی اس خوشخبری سے باہر نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، اسی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی اشعیاء نبی کی، وہ بہت ہی خوبصورت تلاوت ہے، جس میں اشعیاء نبی مختلف اپوزٹس کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اپوزٹس کا مطلب کیا ہے؟ اشعیاء نبی بتاتا ہے کہ ایک طرف نور ہے اور ایک طرف تاریکی ہے، ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف غم ہے۔ اشعیاء نبی بتاتا ہے کہ ایک طرف دل کا دھڑکنا ہے اور ایک طرف دل کا مردہ ہونا ہے، ایک طرف دل کا کشادہ ہونا ہے اور ایک طرف دل کا کنجوس ہونا ہے۔ جو مجوسی ہیں، یہ بنیادی طور پر وہ لوگ تھے جو ان ساری باتوں کو محسوس کر کے آئے۔ یہ وہ تھے جن کے دل نور سے منور تھے، یہ وہ تھے جن کے دل خوشی سے منور تھے، یہ وہ تھے جن کے دل دھڑکتے تھے، جو زندہ دل لوگ تھے۔ اتنا لمبا سفر کرنا اور آخر یسوع مسیح کو ڈھونڈنا، اس بادشاہ کی تلاش میں آنا، ان کے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ان لوگوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دولت مند تھے، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے نیکی کے کام کیے، تحقیق کی طرف اپنے آپ کو لے کے گئے۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ پہلی تلاوت کے ساتھ جو دوسری تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ بھی ایک بہت ہی بڑے بھید کو بتاتی ہے، اور وہ بھید مقدس پولس رسول ہم سب پر یہاں کرتے ہیں۔ مقدس پولس رسول واضح طور پر بتاتے ہیں کہ آج کی جو یہ عید ہے، عید ظہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنا آپ ہم پر انکشاف کرتا ہے، خدا اپنا آپ ظاہر کرتا ہے، اور خدا کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنی ذات کو ظاہر کرنا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں۔ اسی واسطے فلپیوں دوسرے باب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے نام میں ہر ایک گھٹنا جھکے گا اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہی در حقیقت خداوند ہے۔ یسوع مسیح کا جو یہ بھید ہے کہ اس کا پیدا ہونا مریم اور یوسف اور گڈریوں کے لیے، اس کے شاگردوں کے لیے، اسرائیل کے 12 قبائل کے لیے یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن یسوع مسیح کی بشارت، یسوع مسیح کی انجیل، یسوع مسیح کی منادی اتنی لیمیٹڈ یا اتنی محدود نہیں ہے کہ وہ صرف وہاں تک رہے، بلکہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے خوشی کا سبب ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمارے سامنے جو انجیل مقدس پڑھی گئی ہے، اس کے اندر بھی بڑی خوبصورتی سے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ ہمارے سامنے 2 کردار پیش کیے گئے ہیں، ایک طرف مجوسی ہیں اور ایک طرف ہیرودس بادشاہ ہے۔ جو مجوسی ہیں وہ بھی تجسس کی وجہ سے یسوع کو سجدہ کرنے آتے ہیں، لیکن ایک طرف ہیرودس بادشاہ جس کے دل میں تجسس یہ ہے کہ میں نے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا ہے۔ مجوسی جو ہے ان کے دل میں تجسس ہے، خدا کو ڈھونڈنے کی خواہش ہے، خدا کو پانے کی خواہش ہے، اور ایک طرف ہیرودس بادشاہ ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں نے اپنی کرسی بچانی ہے، میں نے اپنی سلطنت بچانی ہے، میں نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ایک طرف مجوسی ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے ذریعے وہ ستارے کی روشنی میں سفر کا آغاز کرتے ہیں، ستارہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ آسمان کے ستاروں کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے آتے ہیں۔ اور ایک طرف ہیرودس بادشاہ ہے جو تحقیق کرتا ہے، لیکن ستارے کی روشنی کے ساتھ نہیں، اپنی چلاکیوں کے ساتھ۔ وہ اپنی چلاکیوں کے ذریعے تحقیق کر کے ان سے پوچھتا ہے، اچھا مجھے بتاؤ کہاں پیدا ہوگا، تاکہ جب مجھے پتا چلے کہ یہ بادشاہ کہاں پیدا ہونے والا ہے، یہ بچہ کہاں پیدا ہو، تو میں جا کر اسے مروا دوں، اسے قتل کروا دوں۔ تو وہ ستارے کی روشنی کو نہیں قبول کرتا، وہ دنیا کی چلاکیوں کو قبول کرتا ہے، دنیا کے لالچ کو قبول کرتا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے سیلف پرائیورٹی اور سیلف لو کا شکار ہے۔ میرے عزیزو، اسی طرح جو مجوسی ہیں وہ تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ڈھونڈ کر اسرائیل کے بادشاہ کو سجدہ کریں۔ ہیرودیس بھی تلاش کرتا ہے
کہ ڈھونڈ کر اسرائیل کے بادشاہ کو قتل کروائے۔ دونوں لوگ ہیں، پیرلل چل رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، دونوں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو مجوسی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سفر کر کے خوشی کو حاصل کریں۔ آخر میں جو انہوں نے چیز حاصل کرنی ہے، اور واضح طور پر لکھا ہے کہ جیسے ان کو وہ ستارہ دکھائی دیا تو وہ خوشی سے بھر گئے، اور خوشی اتنی تھی کہ انہوں نے اس خوشی کو بانٹنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس خوشی کو بانٹیں، اور اپنے تحائف پیش کیے، اپنے تحفے پیش کیے، تاکہ یسوع مسیح کے حضور، یسوع مسیح کے آگے گر کر اسے سجدہ کریں۔ لیکن ایک طرف ہیرودیس بادشاہ ہے جو کوشش کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے، تجسس کے ذریعے، تلاش کے ذریعے، آخر میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، اور اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف مایوسی آتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کا جو خدا کا کلام ہے، آج کی جو عید ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ بنیادی طور پر ہمیں دو باتیں سکھاتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ذاتی طور پر، شخصی طور پر، خاندانی طور پر یسوع مسیح کے آگے جھکنا ہے اور اسے سجدہ کرنا ہے، کیونکہ در حقیقت وہی خدا کا بیٹا ہے، وہی اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی استاد ہے۔ شفا اس کے ہاتھ میں ہے، برکت اس کے ہاتھ میں ہے، اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ بہت بڑا بید ہے، یہ ہمارے مسیح ایمان کا بنیادی نقطہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم یسوع مسیح خدا کے بیٹے کی بندگی کرتے ہیں، یسوع مسیح خدا کے بیٹے کو ماننے والے ہیں۔ اور میرے عزیزو، دوسری بات جو آج کی عید ہم سب کو سکھاتی ہے کہ ہم نے بھی ان مجوسیوں کی مانند اپنے دلوں کو پیش کرنا ہے۔ مجوسیوں نے ہمارے سامنے سونا، مر اور لوبان پیش کیا، لیکن آج ہم خداوند کے حضور کیا لے کر آئے ہیں؟ ہم خداوند کے حضور اپنی زندگیاں لے کر آئے ہیں، اور اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ شاید ہمارے پاس وہ سارے قیمتی تحائف نہیں ہیں جو کہ ہم یسوع کو دیں، لیکن ہماری زندگیوں میں ہماری پرابلمز، ہماری پریشانیاں یہی ہیں ہمارے پاس، اور ہم نے یہی یسوع مسیح کے نظر کرنی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے ہماری پریشانیوں کو لے کر ہمیں تسلی دینی ہے۔ یسوع مسیح ایسا خدا کا بیٹا ہے، ایسا بادشاہ ہے، ایسی نیک ہستی ہے، ایسی پاک ہستی ہے جس کے آگے امیر بھی جھکتے ہیں، جس کے آگے غریب بھی جھکتے ہیں۔ چرواہے بھی آئے، چرواہوں نے بھی سجدہ کیا، مجوسی آتے ہیں، مجوسی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے آگے نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی کاسٹ ہے، نہ کوئی کلاس ہے۔ یسوع مسیح کے آگے سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور جب ہم سارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمیں یہ شرف حاصل ہے، ہمیں یہ برکت حاصل ہے کہ ہم نے خدا کو باپ کہہ کر پکارنا ہے، ابا کہہ کر پکارنا ہے، اور یہی برکت ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے سے ملی ہے، یسوع مسیح کی انجیل کے وسیلے سے ملی ہے۔ اور اس لیے جو پولس رسول ہے وہ ہم سب کو بتاتا ہے کہ اب ہم سب وعدے کے ہم میراث ہیں، ہم وعدے کے لوگ ہیں، وعدے کی سرزمین کے لوگ ہیں۔ وہ وعدہ جو خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، ان لوگوں سے کیا، وہ وعدہ جو خدا نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب سے کیا، اب ہم سب اس یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اس وعدے میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم بھی اسی جماعت کے لوگ ہیں، ہم بھی خدا کے نیک لوگ ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے خدا کے پاک نام کو ہمیشہ جلال دینا ہے۔ میرے عزیزوں، آئیں آج کی انجیل کے وسیلے سے، آج کے کلام کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے حضور اپنے دل کے نذرانے پیش کریں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب ہم پاک یوخرست منائیں گے، یوخرست کی صورت میں ہم یسوع مسیح کے حضور روٹی اور مے دیتے ہیں، یسوع مسیح کے آگے پیش کرتے ہیں کہ تو اس روٹی اور مے کو لے اور اس کے بدلے ہمیں اپنا آپ دے۔ اور یسوع مسیح اپنا آپ دیتا ہے، یسوع مسیح اپنا آپ دیتا ہے، اور اسی واسطے جب کاہن کہتا ہے مسیح کا بدن، تو ہم یسوع مسیح کو حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کا طریقہ ہی یہ ہے، یسوع مسیح کا سٹائل ہی یہ ہے کہ جو اس کے پاس کچھ بھی لے کر آتا ہے، یسوع اس کو ڈبل کر کے واپس بھیجتا ہے، خالی ہاتھ نہیں واپس بھیجتا۔ یسوع ہماری طرح نہیں ہے کہ تحفے لے کے تھینک یو کہے گا، یسوع تحفے لے کے اسمائل بھی کرے گا، اور تحفے لے کے واپس ہمیں اور تحفے دے گا، ہمیں خوشیاں دے گا، ہماری دعائیں سنے گا، ہمیں برکتیں دے گا، ہماری بیماریوں کو دور کرے گا، اور ہمیں ہمیشہ اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کے لیے استعمال کرے گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔